Assalamu alaikum friends. I'm Taqdees Siddiqui with Computer Graphics, a course being offered for Bachelor's in Computer Science by Virtual University, Government of Pakistan. This is our 19th meeting today. As you would recall, we have been talking about transformations, and this time we were talking about 3D transformations when we left last, and a bit of discussion was pending. So we are going to start off with that part, and then we are going to take up with a new thing today, which is about projections. We'll see what we have today. I hope you would be enjoying your stay with us. So let's begin. As you would recall, we have talked about translation, rotation, and scaling for 3D objects. ہم نے نہ صرف ان کے بیسک کانسیپٹس ڈسکس کر لیے ہیں بلکہ ہم نے یہ بھی بات کر لی تھی کہ ان کو میٹریسز کی فارم میں کس طرح سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہوموجینئس کوآرڈینیٹس بھی ہم نے ان کے ڈسکس کر لیے تھے، اور پھر وہ میٹریسز جو ہوموجینئس کوآرڈینیٹس کو استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر لی تھی. جو چیز ہماری باقی رہ گئی تھی دیٹ واز اباؤٹ ٹو ٹرانسفارمیشنز وچ آر ریفلیکشن اینڈ شیئر. سو لیٹس بریفلی ٹاک اباؤٹ دیم بیکاز کانسیپٹ ان کا ویسا ہی ہے جیسا 2D ٹرانسفارمیشن میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. سیم وڈ بی ایکسٹینڈیڈ انٹو دا تھرڈ ڈائمینشن. اینڈ یو وڈ ریکال آور ڈیفینیشن فار ریفلیکشن is that a reflection can be performed relative to a selected reflection axis or with respect to a selected reflection plane. We talked about reflection with respect to an axis when we were talking about 2D transformations, because وہاں پر ہمارے پاس پلین کا کانسیپٹ سوائے ایکس وائی پلین کے کوئی اور تھا ہی نہیں. We had x axis and y axis and that was all that we had to play with. اب ہمارے پاس تھرڈ ایکسس z axis بھی آ گیا, and that is why we can now have the concept of having reflection with reference to or with respect to some axis, which could be x axis or y axis or z axis, or it could be with reference to some plane, either xy plane or yz plane or zx plane. So that is why the concept of reflection is now further extended by virtue of addition of a third dimension. You know that in general, three-dimensional reflection matrices are set up similarly to those for two dimensions. Reflections relative to a given axis are equivalent to 180-degree rotations. Rotation میں ہم کیا کرتے ہیں؟ We take an object and rotate it by a specified angle. اب وہی روٹیشن اینگل اگر ہم 90 کا رکھتے ہیں تو وی نو ویئر دا آبجیکٹ از گوئنگ ٹو اینڈ اپ. اگر ہم اسی کو 180 ڈگریز تک ایکسٹینڈ کرتے ہیں دیٹ مینس وی آر پرابلی موونگ فرام ون کوادرنٹ انٹو انادر وچ از اپوزٹ ٹو دا کرنٹ ون. سو 180 ڈگری سے اگر ہم کسی آبجیکٹ کو روٹیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا نیٹ افیکٹ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ ریفلیکشن کے ذریعے سے ہم حاصل کریں گے. Now how does reflection do that quicker? You have already seen in 2D. The same would be applicable over here in 3D. Now you can take a look at the reflection matrix. This one has been set up for reflection relative to x-axis. آپ اس میں دیکھ رہے ہیں similarly جس طرح سے ہم نے 2D کے کیس میں دیکھا تھا that the one value which is on the main diagonal that was made as -1 for the y value in order to have reflection with reference to or with respect to x axis. اگر ہمیں y axis کے ریفرنس سے چاہیے ہوتی تو پھر ہم x والی ویلو جو ہے اس کو نیگیٹو کر لیتے. So we have all ones except in the second row, second column where we have a -1. And this -1 analogous to a scaling factor is a negative scaling factor. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے 1 magnitude ہے, so actual figure is going to keep its shape, اس کی ڈائمینشنز چینج نہیں ہو رہی ہوں گی. مائنس از اونلی گوئنگ ٹو کاز دا ڈسپلیسمنٹ. روٹیشن کے بعد کس جگہ پہ اس نے ڈسپلے ہونا ہے آبجیکٹ نے وہ چینج ہو جائے گی اس کی وجہ سے. اور اسی طرح سے اگر ہمیں وائی ایکسس کے ریفرنس سے ریفلیکشن ریکوائرڈ ہو تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ایکس ویلو وچ از دا فرسٹ رو فرسٹ کالم ویلو اس کو ہم -1 رکھ لیں گے اینڈ آل ادر ویلوز آن دا مین ڈائگنل would stay as units. باقی تمام ویلوز اس میٹرکس کی زیروز ہیں. So all that would change would be the x value. Now if we want to have reflection with respect to a plane, that would require a little further to be done.
For instance, if we have reflection of some points required with respect to the xy plane, now you can see that we have altered the z value. The third row, third column value, that has been replaced with -1 instead of 1. All others are 1. So when we are talking about z value being inverted, being made -1, so that is going to have the net effect of having reflection with respect to xy plane. When you are going to have reflection with respect to z-axis, that actually is perpendicular to the xy plane, so automatically net effect would be that you're going to have reflection with respect to the xy plane. So that brings us to the next and the last in this case transformation called the shear. Shear ہم already اس کے ساتھ متعارف ہو چکے ہیں that this is such a transformation which is causing a net effect of deformity. The object is either deformed towards x or y axis when we are talking about xy planes. 2 dimensions میں تو یہ تھا. اب 3 dimensions میں ہمارے پاس z axis بھی آ گیا ہے. Adding the third dimension only allows us to have this shear in all 3 dimensions. We can have it in third dimension as well now. پہلے ہمارے پاس صرف پلین تھا اور اسی کے اندر ہم اسٹریچ کر کے اس کو یا سکیونس اس کی بڑھا کے اس کو آلٹر کر رہے تھے. اب جو شیئرنگ ہوگی دیٹ وڈ الاؤ اس ٹو ہیو دا تھرڈ ڈائمینشن ایز ویل, اور ہم کسی پلین کے اندر بھی شیئر کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. بٹ بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ وہی ہے جو کہ ہم نے 2 ڈائمینشنس میں دیکھ رکھا ہے. سو شیئرنگ ٹرانسفارمیشنز کین بی یوزڈ ٹو ماڈیفائی دا آبجیکٹ شیپس. ایز این ایگزامپل, just take a look at this matrix. Now this is a 3-dimensional shearing example. The transformation produces a z-axis shear, and you can see what we have is the shear factors A and B which are being defined for the third column of the first and second row. The z value is 1. First or second row ke andar first row, first column is still 1, second row, second column is still 1. The third one, the third element, the third column elements of the 2 rows, they are now containing A and B, which happen to be the 2 factors, shear factors in terms of X and Y. If we want to have Y-axis shear, Y would stay intact. The values for the corresponding X and Z elements, they would be altered with the shear factor. And we use shear factor A for X and C for the Z axis. And in this matrix you can see that in the first row we have the second column value A, and in the third row the second column value is C. Second column has been chosen with respect to the second axis, second of the axes, which is Y axis. And similarly, if shear is required with respect to X axis, you can see that X stays intact, and for Y and Z we have added the shear factors B and C in the very first column. So that concludes our remaining part of the discussion on transformation. So we have talked about the reflection and the shear as well. Now we are coming to our subject of the day, which is about projection. Let's begin by asking ourselves a question. We have introduced the third dimension. ٹھیک ہے. Now we have X, Y and Z as well. ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم کسی بھی پوائنٹ کو یا کسی بھی آبجیکٹ کے ڈیفائننگ پوائنٹس کو ان ٹرمز آف دیز 3 ڈائمینشنس. سوال یہ ہے کہ ان آبجیکٹس کو یا ان پوائنٹس کو ہم نے ڈسپلے کہاں کرنا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈسپلے کے لیے جو ہمارے پاس آبجیکٹ اویلیبل ہے, جو اسکرین ہے, وہ تو 2 ڈائمینشنل ہے. اس کے اوپر تو ایکس اور وائی کا ہی کانسیپٹ ہے, اس کے اندر تو زیڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو دا کانسیپٹ آف ہائٹ اور ڈیپتھ ان دیئر. So that means that our 3D objects or our 3D points will have to be displayed on a 2D surface or on a 2D plane, which is the screen. Now let's pose this question: how we are going to display a 3D point on a 2D plane? Think about it. Projection. That's the answer. We are going to define اور وی آر گوئنگ ٹو ماڈل آر سینز ان 3 dimensions. لیکن جب ان کو ڈسپلے کرنے کی باری آئے گی, جب ان کو دکھانا ہوگا ہمیں, تو اس کے لیے نیچرلی ہمیں اسکرین پر ہی ڈسپلے کرنا ہے. تو اسکرین پہ ڈسپلے کرنے کے لیے ویل ہیو ٹو پروجیکٹ دوز 3D آئٹمز اور 3D آبجیکٹس آن ٹو دس 2 dimensional plane.
the screen. So ہمیں ڈیفائن کرتے ہوئے تو تینوں ڈائمینشنس کا سہارا لینا ہوگا, لیکن پھر ان تینوں ڈائمینشن سے ڈیفائن ہونے والے آبجیکٹس یا پوائنٹس کو دکھانے کے لیے ہمیں 2D اسکرین پر ہی میپ کرنا ہوگا. یہی ہے پروجیکشن کا سبجیکٹ. That's what we would be achieving by understanding how 3D objects or 3D points can be projected onto 2D planes, and then they can be easily displayed, because our medium of display is two-dimensional medium. So projection can be defined as a mapping of point P with coordinates x, y, and z onto its image P dash with coordinates x dash, y dash, z dash in the projection plane or view plane, which constitutes the display surface. Of course, we have talked about the theoretical aspect of it, but practically, when we would actually be displaying the point, تو اس وقت ہمیں اس کو ایکس وائی کے کوآرڈینیٹس کی ٹرمز میں ہی اسپیسیفائی کرنا لازمی ہوگا, بیکاز آن دا اسکرین وی ہیو ایکس اینڈ وائی, وی ہیو روز اینڈ کالمس, وی ڈو ناٹ ہیو دا کانسپٹ آف کیوز فار ڈیپتھ اور ہائٹ. سو ایکچوئل پوائنٹ دیٹ وڈ بی ڈسپلیڈ would be some xy point which would correspond to this given P point with coordinates x, y, and z. What is mapping? The mapping is determined by a projection line called the projector that passes through point P and intersects the view plane. The idea is that we have a point which is defined in 3D space that needs to be displayed. اسے ڈسپلے کہاں کرنا ہے, جس جگہ اسے ڈسپلے کرنا ہے, وچ از پرزیومڈ ٹو بی سم ویئر ان دیٹ 3 ڈائمینشنل اسپیس, وہ ہمارا ویو پلین بنے گا. جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے, جو کہ ہم نے ڈیفائن 3D اسپیس میں کیا ہوا ہے, لیکن اس کا امیج ہماری اس پلین کے اوپر جس کے اوپر ہم اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں, وہ کس جگہ بنے گا. دیٹ از آل اباؤٹ پروجیکشن. So we would be mapping an actual 3D point onto a view plane where the viewer can view from the point of view. And that's all about projection and mapping of points onto view planes. This picture would illustrate it a little further. You can see ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے P جس کے کوآرڈینیٹس ہیں x, y اور z, اور اس پوائنٹ سے ایک پروجیکٹر وہ ہمارا ویو پلین تک جا رہا ہے, اور ویو پلین کو جہاں وہ انٹرسیکٹ کرتا ہے وہ پوائنٹ ہے P ڈیش وچ از x ڈیش, y ڈیش, z ڈیش. اب یہ جو ویو پلین ہے یہ بھی ہم آربیٹریلی ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور پروجیکٹر جو ہے وہ ہمارا وہ بھی ڈفرینٹ طریقوں سے ڈیفائن ہو سکتا ہے. ہم ان طریقوں کو ذرا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہیں. دیر آر مینی ڈفرنٹ ویز دیٹ وی کین پروجیکٹ اے پوائنٹ آن ٹو اے ویو پلین. سو the different methods of projection that we would be talking about today include these two: parallel projection and perspective projection. Now we are going to take these up one by one, and we'll try to see how many different variations of these methods of projection exist. Now these methods are used to solve the basic problem of pictorial representations, because بنیادی مسئلہ ہمارا وہی ہے کہ ہم نے 3D میں ماڈل کیے ہوئے اپنے آبجیکٹس کو 2D کے اندر ڈسپلے کروانا ہے. سو دیز پروجیکشنز سالو اور ٹرائی ٹو سالو دا سیم پرابلم. وی کین کنسٹرکٹ ڈفرنٹ پروجیکشنز اکارڈنگ ٹو دا ویو دیٹ از ڈیزائرڈ. ویل سی کہ کس طریقے سے پیرلل پروجیکشن جو ہے وہ ہمیں ایک ڈفرنٹ ویو دیتی ہے فرام پرسپیکٹو پروجیکشن, اور ان دونوں میں سے کس قسم کی سچویشن میں کون سا والا ویو ہمارے لیے بہتر ہے, کون سا والا بہتر طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. So depending upon requirement of a scene, we'll be using one projection or the other. Now in this comprehensive picture, you can see there are so many different types or variations of these projections. Main تو ہم نے segregate کر لیا ہے projections کو into two parts, parallel and perspective. لیکن اس کے بعد ان parallel اور perspective projections کی بھی multiple variations exist کرتی ہیں. For instance, you can see parallel projections کے case میں we have two bifurcations, orthographic and oblique. اور پھر orthographic جو ہیں they are further subdivided into multi-view and into axonometric projections. Axonometric are further divided into three more: isometric, diametric
and trimetric projections. Similarly, oblique projections are further subdivided in the form of general projections into cavalier and cabinet projections. جو perspective projections ہیں ان کی بھی 3 variations موجود ہیں. One is called one point perspective projection, the other is known as 2-point perspective projection, and there's yet another one called 3-point perspective projection. Now we're going to talk about parallel projection. Parallel projection, as the name suggests, اس کے اندر ہوتا یہ کہ ابھی ہم نے بات کی ہے پروجیکٹرز کی. جو ہمارا پوائنٹ ہے جس کو ہم میپ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو ہم پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آن ٹو آر ویو پلین, اس کو اگر ہم لے کر کے اپنے ویو پلین پر میپ کراتے ہیں تو اس کے اندر انوالو ہوگا ایک پروجیکٹر جو کہ ہمارے پوائنٹ سے اس پلین تک آئے گا. Now depending upon what object we are talking about that needs to be transformed for display into that view plane, projection کے لیے جو points ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی. فار انسٹنس اگر آپ ایک کیوب کی بات کر رہے ہوں, اگر ہم نے کیوب کو ڈیفائن کیا ہے ان آر 3D اسپیس, بیکاز دس از اے ویری ٹیپیکل ایگزامپل فار 3D ماڈلنگ. جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو ایک بنیادی ریفرنس جو ہے وہ ہم کیوب کو استعمال کر لیتے ہیں, بیکاز دس از اے ریپرزینٹیو آف دا 3D آبجیکٹس. اب اس آبجیکٹ کو اگر ہم اپنے ویو پلین کے اوپر میپ کرنا چاہتے ہیں, پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے ریفرنس پوائنٹس ملٹیپل ہو جائیں گے. پیرلل پروجیکشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ آبجیکٹ کے ریفرنس پوائنٹس کو, اگر آپ کسی پالیگون کی بات کر رہے ہیں تو اس پالیگون کے ورٹیسز کو آپ میپ کرائیں گے آن ٹو دا ویو پلین. اب اس میپنگ کے لیے جو پروجیکٹر فرام ایچ آف دوز ورٹیسز اور ریفرنس پوائنٹس ڈرا ہوگا ٹو آر ویو پلین, وہ تمام کے تمام پروجیکٹر ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہوں گے. دیٹس دا بیسک آئیڈیا. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ پیرلل پروجیکشن. وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا آئیڈیا فردر اینڈ وی ول بی elaborating on it, how we can have multiple variations of these parallel projections, that from the starting point we have an object defined in 3D. From its reference points we are going to have parallel lines running towards the view plane, and we'll be intersecting at certain points which would be the transformed points. How we can have different parallel projections. Parallel projection کی ایک فارم یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری تمام parallel lines جو ہیں وہ ہمارے view plane کے اوپر بھی directly 90 degrees کا اینگل بنا رہی ہوں, or it could be that they are making some different angle. So these variations we are going to take a look at. So let's see what we have in parallel projection. So in parallel projection, image points are found as the intersection of the view plane with a projector drawn from the object point and having a fixed direction. The direction of projection is the prescribed direction for all projections, and that is what makes them parallel. Parallel projection methods are used by drafters and engineers to create working drawings of an object which preserve its scale and shape. So you can clearly see parallel projection کی ایک application سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر ایسی جگہوں پہ جہاں پر کہ ہم نے آبجیکٹس کو جو کہ 3D میں بنے ہوئے ہیں یا ڈیفائن کیے گئے ہیں, ان کو ایسی جگہ پہ ریپرزینٹ کرنا ہے جہاں پر ان کا استعمال اس طرح سے ہونا ہے کہ اسکیل اور شیپ ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے. وی وانٹ ٹو ریسٹور دیٹ, وی وانٹ دیٹ ٹو بی ریٹینڈ, اس کو ہم چینج نہیں کرنا چاہتے. ریئل لائف میں اگر ہم آبجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قریب ہے وہ ہمیں بڑی دکھائی دیتی ہے, جو دور ہے وہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہوتی ہے, لیکن دیٹ از ناٹ ڈیزائرڈ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انجینئرنگ ایپلیکیشنز یا آرکیٹیکچر کی ایپلیکیشنز کے اندر ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وٹ وی وڈ بی ریکوائرنگ از that we should have an exact measure of the original model. So ہمارے پاس اسکیل جو ہے وہ انٹیکٹ رہنا چاہیے, وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس جگہ کے چینج ہونے سے, قریب یا دور ہونے سے, اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. So that is where we are going to make use of the parallel projections. Now let's take a look at the mathematical representation and description of parallel projection. The projection rays, which we have already referred to as projectors, they emanate from a point called the center of projection. Remember, this is a term which would be used again and again. The center of projection. The projection rays or the projectors, they emanate from a point called the center of projection, and they intersect projection plane, which is the plane of view that we've already talked about. The center of projection for parallel projectors is at infinity. The length of a line on the projection plane
is the same as the true length. سینٹر آف پروجیکشن کے انفینٹی پر ہونے کا مطلب یہ ہے، چونکہ ہم نے اپنے پروجیکٹرز کے بارے میں یہ کہا ہے ان پیرلل پروجیکشن کہ دے وڈ بی پیرلل ٹو ایچ ادر، بٹ تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کے مطابق سنس دے آر لائکلی اور دے آر ریکوائرڈ ٹو بی ایمینیٹنگ فرام اے سنگل پوائنٹ کالڈ دا سینٹر آف پروجیکشن، اب کسی ایک پوائنٹ سے اگر وہ ایمینیٹ ہو رہے ہیں تو نیچرلی وہ پیرلل تو نہیں ہو سکتے، اور اگر انہیں پیرلل ہونا ہے تو دین we'll have to assume that the center of projection is lying at infinity. Only then we can say that, okay, from our actual object's point of reference to our plane of view or view plane, the lines are going to be parallel to each other. So that is where we have the concept of a center of projection lying at infinity when we are talking about parallel projection. And then the length of the lines that we are projecting on the projection plane, that is same as the true length. So جو ایکچوئل لینتھ ہم نے ڈیفائن کر رکھی ہے اپنی 3D پلینس کے 3D ماڈلنگ کرتے ہوئے، وہ لینتھس انٹیکٹ رہتی ہیں ویو پلین کے اوپر میپنگ ہوتے ہوئے بھی، ان کو ہم چینج نہیں کرتے. ایگزامپل وڈ بی فردر illustrated using this picture. Just take a look at it. جو لائن سیگمنٹ P1 P2 ہے اسے پروجیکٹ کیا جانا ہے آن ٹو دا ویو پلین آن دا رائٹ، جو آپ کو ایک رائٹ سائڈ کے اوپر 4 کارنر پکچر دکھائی دے رہی ہے. دیٹ از دا فریم وچ وی آر گوئنگ ٹو یوز ایز دا ویو پلین. P1 P2 از دا لائن سیگمنٹ. P1 سے لے کے اس پلین تک ایک لائن جا رہی ہے وچ از دا پروجیکٹر وچ از ریچنگ دا پوائنٹ P1 ڈیش. اسی طرح سے دوسرا پروجیکٹر جو ہے وہ پوائنٹ P2 سے P2 ڈیش پہ جا رہا. اینڈ دیز ٹو آر پیرالل ٹو ایچ ادر. اینڈ یو کین سی دیٹ آن دا plane of view or view plane, the length of the line P1 P2 is being kept intact and retained at P1 dash P2 dash. The two lines which are used as the projectors from P1 to P1 dash and from P2 to P2 dash, they are parallel to each other, and the line segment P1 P2 is of the same length as the projected length P1 dash P2 dash. So the length is being kept as the original true length. Now we have, as I said earlier as well, that parallel projections کے اندر بھی multiple different variations ہو سکتی ہیں. ابھی ہم نے دو جن چیزوں کی بات کی تھی ان کے نتیجے میں دو different types of parallel projections جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی ہیں. One is termed as orthographic and the other one is oblique. First we are going to talk about the orthographic projection. As I talked about, the lines being parallel and intersecting the plane of view or view plane at right angles. تو اگر تو اس قسم کی صورت ہے کہ ہماری پروجیکشن اس طرح سے فارم ہو رہی ہے کہ فرام دا آبجیکٹ ریفرنس پوائنٹس آف دا آبجیکٹ ٹو دا ویو پلین وی ہیو لائنز دیٹ آر پیرالل ٹو ایچ ادر اینڈ آر ایٹ رائٹ اینگلس ٹو دیٹ پلین, دین دس کائنڈ آف projection would be termed as an orthographic projection. So if the direction of projection is perpendicular to the projection plane, then it is an orthographic projection. You can see in this picture, from some point that needs to be projected, if we are going to have our projector intersecting the projection plane at right angle, VP is our vector, the projector, from the point to the projected point. تو اگر وہ پروجیکشن پلین کو 90 ڈگریز کے اوپر انٹرسیکٹ کر رہا ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ پروجیکشن آرتھوگرافک پروجیکشن ہے. مگر آرتھوگرافک پروجیکشن کے اندر بھی پھر ہمارے پاس ملٹیپل ویریشنز, اگر آپ ریکال کریں اس سلائڈ کو جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹری فارم کیا ہوا تھا پروجیکشنز کی ڈفرینٹ ٹائپس اور ویریشنز کو دیکھنے کے لیے, تو وی ہیڈ فردر سب ڈویژن. سو ایکزونومیٹرک آرتھوگرافک projection is one of those variations. What is that? The orthographic projections that show more than one side of an object, they are called axonometric orthographic projections. کوئی سا بھی آبجیکٹ ہے ہمارے پاس اور اس کو لے کے ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس آبجیکٹ کے ایک سے زیادہ سائڈز, 3D میں بنا ہوا آبجیکٹ ہے تو نیچرلی دس گوئنگ ٹو ہیو ملٹیپل سائڈز. سو ملٹیپل سائڈز اگر ہم دکھا پاتے ہیں تو اس قسم کی جو ہماری آرتھوگرافک پروجیکشن ہے وہ ایکزونومیٹرک آرتھوگرافک پروجیکشن کہلاتی ہے. ایگزامپل دیکھیے, اس پکچر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک ٹپیکل ایگزامپل, ایک 3D کا آبجیکٹ اور اس کے ہمارے پاس
3 ڈفرنٹ سائڈس کے ویو اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. دا فرنٹ آف اٹ, دا سائڈ ویو اینڈ دا ٹاپ ویو. ڈپینڈنگ اپون ہاؤ دا آبجیکٹ از اورینٹڈ ان آر 3D اسپیس, آف کورس یہ والی سائڈز کم یا زیادہ نظر آ سکتی ہیں, بٹ نیورتھلیس the basic concept is that if a projection, which is parallel projection, is capable of showing multiple different sides of the object, then it is axonometric projection. So in this particular example we are seeing 3 orthographic views of an object, and we have got 3 axonometric projections. The 3 different types of axonometric projections include isometric, dimetric and trimetric, axonometric, orthographic projections. We are following the trail, right? ہم ٹری کو ٹریورس کرتے چلے جا رہے ہیں. We started with the projections and we divided them into parallel and perspective, اور پھر parallel کے اندر ہم نے axonometric کی بات کی, پھر axonometric کے اندر ہم نے کہا کہ 3 مزید variations اس کی موجود ہیں, which are isometric, dimetric and trimetric. So آئیے اب ان کو ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کیا ہے. The first one, isometric. The projection plane intersects each coordinate axis in the model coordinate system at an equal distance, or the direction of projection makes an equal angle with all the 3 principal axes. That's the basic concept. جو ہمارا view plane ہے, اگر تو وہ اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو ہمارے ایکسس ہیں ایکس وائی اینڈ زی, ان تینوں کو فرام اوریجن ایک ہی ڈسٹینس پہ کٹ کر رہا ہے, یا in other words it is making the same angle with all the 3 axes, then we call such a projection as isometric, axonometric, orthographic projection. یہ جو دوسری بات ہے اس کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہوگا کہ اینگل جو ہے وہ سیم ہے, ایک ہے, آئسومیٹرک, سنگل اینگل. ایگزامپل میں آپ دیکھیے, آپ کے سامنے جو السٹریشن اس وقت آ رہی ہے, یو ہیو گاٹ اے کیوب that is being projected onto a view plane, اور view plane جو ہے that is making same angle with all the 3 axes. x, y اور z کے ساتھ ایک جیسے اینگل بن رہے ہیں, تو اس صورت میں ہم اس کو isometric projection کہتے ہیں. جبکہ اس کی دوسری جو ویریشن ہے ڈائمیٹرک کے کیس میں کیا ہوتا ہے, the direction of projection is making equal angles with exactly 2 of the principal axes. 3 ایکسز ہیں ہمارے پاس, ان میں سے 2 کے ساتھ ایک جیسا اینگل بنتا ہے. یعنی اگر آپ اوور آل اینگلز کاؤنٹ کریں جو ڈفرینٹ ہیں, ڈسٹنکٹ ہیں, تو وہ 2 بنتے ہیں. ایک کسی ایک ایکسس کے ساتھ, اور کوئی ایک اینگل جو ہے وہ سملرلی 2 ایکسس کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے. یعنی 2 ایکسس کے ساتھ بننے والا اینگل سیم ہوتا ہے, اور تیسرے کے ساتھ ڈفرینٹ اینگل بن رہا ہے. اوور آل نمبر آف اینگلز جو ہیں جو یہ ہمارا پروجیکٹر بنا رہا ہے وہ 2 بن جاتے ہیں تینوں ایکسیز کے ساتھ. ایکس وائی زی تینوں کے ساتھ ایک ہی اینگل بن رہا ہے تو آئسومیٹرک ہے, ایکس وائی زی کے ساتھ 2 ڈفرنٹ اینگلز بن رہے ہیں تو یہ ڈائمیٹرک ہو جائے گی. اور اگر تینوں کے ساتھ پروجیکشن, ڈائریکشن آف پروجیکشن 3 ڈفرنٹ اینگل بنا رہی ہو, ایکس وائی اور زی تینوں کے ساتھ, تو اس صورت میں اسے ہم ٹرائیمیٹرک پروجیکشن کہتے ہیں. سو یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ, نمبر آف اینگلس کے اعتبار سے کاؤنٹ کرنا آسان رہتا ہے. اگر ایک ہی اینگل بن رہا ہے تمام کے ساتھ, پروجیکشن از میکنگ دا سیم اینگل ود آل دا 3 ایکسز, اٹس آئسومیٹرک. اگر 2 ڈفرنٹ اینگلس بن رہے ہیں وچ وڈ آف کورس ریکوائر کہ کسی ایک کے ساتھ ڈفرنٹ بنے گا اور کسی 2 ایکسز کے ساتھ سملر اینگل بنے گا, تو اس صورت میں اس کو ڈائمیٹرک کہیں گے. اور اگر تینوں ایکسز کے ساتھ, ایکس وائی اور زی کے ساتھ 3 ڈفرنٹ اینگلس بن رہے ہوں تو دیٹ وڈ بی کالڈ ٹرائیمیٹرک پروجیکشن. سو پیرالل پروجیکشنز کی بات تو ہم نے کر لی. آرتھوگرافک از اے ویریشن آف پیرالل پروجیکشنز. کون سی تھی دوسری اس کی ویریشن؟ اوبلیک. یس, اوبلیک پروجیکشن کے اندر یہ ہم نے کہا تھا پیرالل میں تو ساری لائنیں ایک دوسرے کے پیرالل جا رہی ہیں اور وہ دونوں میں رہیں گی, آرتھوگرافک میں بھی رہیں گی اور اس اوبلیک کیس میں بھی رہیں گی. لیکن آرتھوگرافک میں جتنی بھی پروجیکشنز ہیں وہ ساری کی ساری ڈائریکٹلی 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہیں ویو پلین کے ساتھ. اوبلیک کے کیس میں یہ 90 ڈگری کا اینگل نہیں بنتا بلکہ اینگل کچھ ڈفرنٹ بنتا ہے. تو اگر تو اینگل از ناٹ 90 ڈگریز, اٹ از سم ادر اینگل which is being made by the projectors
فرام دا اوریجنل ماڈل پوائنٹ اور آبجیکٹ ٹو دا ویو پلین, تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ پروجیکشن جو ہے وہ آرتھوگرافک نہیں بلکہ اوبلیک ہے. اف دا ڈائریکشن آف پروجیکشن از ناٹ perpendicular to the projection plane, then it is an oblique projection. And you can see in this illustration کہ ہمارے پوائنٹ آف انٹرسٹ کو اگر ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو پروجیکٹر ہمارے پروجیکشن پلین کو انٹرسیکٹ کرنے جا رہا ہے وہ اینگل 90 کا نہیں بنا رہا بلکہ ادر دین 90 بنا رہا ہے, تو اس صورت میں اسے ہم اوبلیک پروجیکشن کہتے ہیں. The projectors are not perpendicular to the projection plane, but they are parallel from the object to the projection plane. Just a reminder کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ویریشن آف پیرالل پروجیکشن کی, تو جو بیسک کانسیپٹ ہے پیرالل پروجیکشن کا اس کو تو انٹیکٹ رہنا ہے. سو all the projectors have to be parallel to each other. No matter they are not making a 90-degree angle with the view plane now, they are making some other angle which is other than the 90 degrees, but still they all are parallel to each other. All the projectors used would be parallel to each other, but they would not be making a 90-degree angle with the view plane, but another angle, non-right angle. The transformation equations for orthographic parallel projections, we are going to take a look at them. If the view plane is placed at position ZVP, which is Z view plane, along the z-axis, then any point x, y, z in the viewing coordinates is transformed to projection coordinates as xp, yp. xp is the same as x and yp is the same as y. اگر تو ہم آرتھوگرافک پروجیکشن کی بات کر رہے ہیں تو نیچرلی دس از گوئنگ ٹو بی ہیونگ 90 ڈگریز اینگل ود دا ویو پلین. پروجیکٹ جب آپ کریں گے جو پروجیکشن کوآرڈینیٹس بنیں گے ایکس پی اور وائی پی, دے وڈ بی دا سیم ایز ایکس اینڈ وائی, اینڈ وی وڈ ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ زی. زی کا کیا کریں گے؟ دیٹ اوریجنل ویلو آف زی وڈ بی ایکچولی پرزروڈ فار دا ڈیپتھ انفارمیشن نیڈیڈ ان ڈیپتھ کیوئنگ اینڈ ویزبل سرفیس ڈیٹرمنیشن پروسیجرز. These two things we are going to talk about later on, but basic idea ان کے اندر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کیوب ہے تو اس کی کسی ایک سائڈ سے اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے اس کی 3 فیسز تو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, مگر 3 فیسز اور بھی ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں. تو کہیں کوئی ایسا فیس تو نہیں ہے جس کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں جس کا زیڈ ویلو جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہو کہ دس از ایکچولی اپیئرنگ behind another surface which is on front, and therefore it should not be displayed. So اس صورت میں ان z values کو ہم استعمال کریں گے. We'll talk about them later on, so just don't you worry. مگر ایکچولی ہمارے پاس جو ویلیوز اس پوائنٹ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہوں گی وہ ایکس اور وائی ہوں گی, جو کہ ان افیکٹ ایکس پی وائی پی کی ویلیوز بن رہی ہوں گی. دا پوائنٹ ایکس وائی زی از پروجیکٹڈ ٹو دا پوزیشن ایکس پی وائی پی آن دا ویو پلین. Orthographic projection coordinates on the plane are x, y. اگر ہم oblique projection کی بات کر رہے ہوں تو نیچرلی this is not going to be 90 degrees angle, کوئی different angle بن رہا ہوگا. تو اس صورت میں اگر ہم ایکس پی اور وائی پی کی بات کریں گے تو وہ کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ ہوگا فرام ایکس وائی. اور اگر ہم آرتھوگرافک پروجیکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ سیم ہوگا ایز ایکس وائی. تو oblique projection کے کیس میں اگر آپ اس illustration کو دیکھیے تو you'll be able to see we have the point x, y and z جس کی آرتھوگرافک پروجیکشن جو ہے وہ پوائنٹ ایکس وائی پہ آ رہی ہے ڈائریکٹلی, جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹر جو ہے وہ ویو پلین کے ساتھ رائٹ اینگل بنا رہا ہے. لیکن اوبلیک پروجیکشن اس کی پوائنٹ ایکس پی وائی پی پہ آ رہی ہے اور جہاں پر پروجیکٹر جو ہے وہ اینگل ادر دین 90 ڈگریز بنا رہا ہے. اب اگر ہم یہ پرزیوم کر لیں کہ ہمارا وہ اینگل جو کہ اوبلیک پروجیکٹر بناتا ہے ود دا ویو پلین وہ الفا ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جو لائن ہماری ایکس وائی پوائنٹ کو ایکس پی وائی پی کے ساتھ ملا رہی ہے وہ لائن ہاریزونٹل اور ہاریزون آف دا ویو پلین کے ساتھ جو اینگل بناتی ہے وہ اگر فائی ہے, اور لینتھ آف لائن فرام ایکس وائی ٹو پوائنٹ ایکس پی وائی پی جو ہے وہ ایل ہے, تو اس صورت میں ہم اس ساری سچویشن کو قدرے بہتر طور پر میتھمیٹکلی ریپرزینٹ کر سکیں گے. جسٹ مائنڈ یو, آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نے جو اپنا پلین بنایا ہے اس وقت وہ ایکس وائی پلین کے پیرالل ہی رکھا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر دا ویو پلین از ان پیرالل ٹو دا ایکس وائی پلین, اور اس صورت میں
پوائنٹ ایکس وائی زی کو اگر ہم آرتھوگرافکلی پروجیکٹ کریں تو اس کا جو پروجیکشن بنتی ہے وہ پوائنٹ ایکس وائی ہے, اور اگر اوبلیک پروجیکشن اس کی دیکھیں تو وہ پوائنٹ بن رہا ہے ایکس پی وائی پی, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ایل لینتھ پر موجود ہیں, اور اگر لائن ان کے درمیان ہم کنیکٹ کرتی ہوئی لگا دیں تو وہ لائن ہاریزون آف ویو پلین کے ساتھ اینگل فائی بنا رہی ہے, اور جو اوبلیک پروجیکٹر ہے فرام پوائنٹ ایکس وائی زی ٹو پوائنٹ ایکس پی وائی پی وہ اینگل الفا بناتا ہے. تو اس صورت میں ہم اس سارے میتھمیٹکس کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ دا اوبلیک پروجیکشن لائن from xyz to point xpyp is making angle alpha with the line on the projection plane that joins xpyp with xy point. This line of length L is at an angle phi with the horizontal direction in the projection plane. So just revisiting the same thing. Point xy کو point xpyp کے ساتھ ملانے والی لائن length L کی ہے. ایکس وائی زی سے جو اوبلیک پروجیکٹر آ رہا ہے وہ ویو پلین کے ساتھ اینگل الفا بنا رہا ہے, اور ایکس وائی سے ایکس پی وائی پی تک جانے والی لائن ہاریزون آف ویو پلین کے ساتھ اینگل فائی بنا رہی ہے. دین وی کین ایکسپریس آل دیز ان ٹرمز آف ایکس وائی ایل اینڈ فائی ایز cos of phi being equal to xp minus x over L and sin of phi equals yp minus y over L. Makes sense. Similarly, from here we can derive that xp can be expressed as x plus L cos of phi, and yp would be equal to y plus L sin of phi. The length L depends on the angle alpha and the z coordinate of the point to be projected. Because tangent of alpha can be given as z over L, therefore we can say that L would be equal to z times inverse tangent of alpha, or z times 1 over tangent alpha. Now given this definition of L, we rewrite the same expression as L is equal to z times L1, where L1 is the inverse of tangent alpha, which is also the value of L when z is equal to 1. You can see that if you put z equal to 1, both L and L1 would become equal. لیکن ہم نے یہاں پر سمپلسٹی کے لیے جو انورس ٹینجنٹ آف الفا ہے اس کو L1 سے ریپرزینٹ کر لیا. Now we can then write the oblique projection equation as xp is equal to x plus z times L1 cos of phi, and yp is equal to y plus z times L1 sin of phi. Now the transformation matrix for parallel projection, because we have already seen that all these equations that we have been working with, they can always help us make or set up such matrices that simplify the process of calculation. And the same would be happening in case of projections as well. So for parallel projection, what we can have as a transformation matrix would be coming as follows. The transformation matrix for producing any parallel projection onto the xy plane can be written as this. Just take a look at this matrix. The third column, first and second row values, L1 cos of phi and L1 sin of phi. And this would be serving as the matrix for parallel projections. We are presuming that our coordinates are homogeneous coordinates. جو points ہم use کریں گے ان کے coordinates homogeneous ہوں گے, and we are going to make use of the 3D points x, y, z. فورتھ والی رو جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ہمیں اور فورتھ کالم وہ ہوموجینیٹی کا فیکٹر جو ہے وہ انکلکیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے. سو دا سیم دیٹ وی ہیو بین یوزنگ ان کیس آف ادر ٹرانسفارمیشنز, دا سیم کانسیپٹ کین بی اپلائڈ ٹو پیرالل پروجیکشن کیلکولیشن میٹریسز ایز ویل. ناؤ اف وی ہیو آر اینگل الفا equal to 90 degrees, that means the projection line is perpendicular to the projection plane, then tangent of alpha would be equal to infinity, and which would imply that L1 will have to be equal to 0. So we have an orthographic projection whenever alpha is equal to 90 degrees. But in case of oblique projections, we'll have two different variations. Those special cases need to be understood and discussed. They are called Cavalier and cabinet projection. Cavalier کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تو اینگل الفا, چونکہ ابھی تو ہم نے طے کر لیا کہ وہ جو انسیڈنٹ اینگل ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی 90 ڈگریز,
آرتھوگرافک کے کیس میں اٹ از گوئنگ ٹو بی رائٹ اینگل 90 ڈگریز کا ہوگا, بٹ ان کیس آف اوبلیک پروجیکشن دس از گوئنگ ٹو بی سم اینگل ادر دین 90 ڈگریز. مگر وہ ادر دین 90 ڈگریز کے جو اینگلز ہیں ان میں سے کچھ اسپیسیفک اینگلز جو ہیں وہ ان اسپیشل کیسز کو جنم دیتے ہیں. ون آف دیم وڈ بی وین اینگل از 45 ڈگریز. سو اف alpha is equal to 45 degrees, then that means that tangent of alpha would be equal to 1, and which would imply that L1 would be also evaluated equal to 1. Now this is a Cavalier projection such that all lines perpendicular to the projection plane are projected with no change in length. This is a special case in case of oblique projection as well, where length doesn't change. And you can take a look at this example, that if we have the angle alpha being made of 45 degrees, in case of Cavalier projection, there would be no change in length. Original length and the transformed length, they would remain the same. Whereas, if we have the other variation is that when we have tangent of alpha equals to 2, which would only happen when alpha has a specific value 63.40 degrees, that would be cabinet projection. Cabinet projection کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ لینس جو ہیں وہ اوریجنل سے ہاف ہو جاتی ہیں. کیویلر پروجیکشن میں لینس ور انٹیکٹ, جو اوریجنل لینتھ ہے وہی ایز اٹ از ہمارے پاس پروجیکٹڈ فارم میں بھی مل رہی ہے. لیکن اگر الفا ہو جائے 63.40 ڈگریز تو ٹینجنٹ آف الفا وڈ بی ایویلویٹڈ ٹو بی اکول ٹو 2 and that would result in L1 being evaluated to half, 1 by 2. Now the lines which are perpendicular to the projection plane are projected at half length. This is cabinet projection. And you can see that the original lengths that were in the original picture, those lengths have been halved when we have transformed. So depending upon the angle of projection, we are going to have a different view of the same cube. اگر تو لینس سیم رہتی تو پھر اس کی ہمیں ایک ڈفرنٹ شکل دکھائی دے رہی تھی. اب جب کہ لینس جو ہیں وہ ہاف ہو گئی ہیں, the picture is cutting a different look, as if you are looking at it kind of becoming more and more parallel with the object. تو آج ہم نے بات کی ہے پروجیکشنز کی. پروجیکشن واز آر مین سبجیکٹ ٹوڈے. مقصد اس کا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو آبجیکٹس ڈیفائن ہو رہے ہیں, جو ماڈل ہو رہے ہیں ان دا 3 ڈائمینشنل اسپیس, ان کو چونکہ الٹیمیٹلی ہم نے ڈسپلے کرتے ہوئے تو اسکرین پہ لے کے آنا ہے, اور اسکرین ہمارے پاس 2 ڈائمینشنل ہے, اس کے اندر تو ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس, اس کے اندر تو زی کوآرڈینیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہمیں کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ آبجیکٹس جو کہ ہمارے 3 ڈائمینشنل اسپیس میں ڈیفائن ہو رہے ہیں, سم ہاؤ وی شوڈ بی ایبل ٹو کم اپ ود این امیج آف دوز آن ٹو آر 2D plane, the screen, so that we can display them, we can show what we have got. اب جب بھی ہم 3 ڈائمینشنل آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں, ہمارے پوائنٹ آف ویو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے. ہم کسی آبجیکٹ کو اگر تھوڑا سا رائٹ سائڈ سے دیکھیں تو ممکن ہے اس آبجیکٹ کی, اگر وہ 3 ڈائمینشنل کیوب کی ہم بات کر رہے ہوں تو اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ ہمیں زیادہ دکھائی دے. اگر ہم بالکل اس کو سامنے سے دیکھ رہے ہوں اور لیول بھی ہمارا وہی ہو جو لیول ہے اس آبجیکٹ کا, تو اس صورت میں ہمیں پرابلی اس کا صرف فرنٹ ہی دکھائی دے رہا ہوگا اور سائڈ دکھائی نہیں دے رہی ہوں گی. سو ڈیپینڈنگ اپون آر پوائنٹ آف ویو, the way we look at a 3D object, we can have a different view. Now, those views are actually dependent upon projections, because ultimately every 3D object has to be transformed into the coordinates which can be used to display the specifications of that object in 2-dimensional space. We've got XY plane only. آپ کے سامنے جو اسکرین ہے, ہم نے پہلے بھی اس کی بات کی تھی کہ جب ہم ایز کمپیوٹر سائنٹسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو اسکرین کا کانسیپٹ ہے وہ ہوتی ہے ہمارے سامنے پوائزڈ ورٹیکلی. تو ہمارا ایکس وائی پلین جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے. اگر ہم ڈیزائنرز یا ڈرافٹمین کی بات کریں تو ان کا ایکس وائی پلین جو ہے وہ تو زمین کے پیرالل ہوتا ہے, کیونکہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر انہوں نے بچھا رکھا ہے اپنا پیپر اور اس کے اوپر وہ ڈرائنگ کر رہے ہیں. ہینس دا کانسیپٹ آف دوز وائی ایپ اینڈ زی ایپ پلینس. تو ہمارے پاس جو پلین ہے جس کے اوپر ہم نے ڈیزائن کرنا ہے, ہم نے ڈسپلے کرنا ہے آبجیکٹس کو, وہ ہوتا ہے وائی ایپ. ایکس وائی ہمارے سامنے ہوتے ہیں, اور زی کا کانسیپٹ جو ہے وچ از آئدر گوئنگ ٹو بی ڈیپتھ اور دیٹ آف ہائٹ, اس کو ہم نے کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے سچ دیٹ وی آر ایبل ٹو ہیو دا پروجیکشن آف دیٹ آن ٹو آر ایکس وائی پلین. سو الٹیمیٹلی ڈیفائن ہر آبجیکٹ نے ان ٹرمز آف ایکس وائی کوآرڈینیٹس ہونا ہے, تبھی ہم اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں. جب تک ہمارے پاس 3D آبجیکٹس موجود ہیں,
ماڈلنگ بے شک ہم 3D میں کرتے رہیں, ان کو ڈیفائن اسی طرح سے کریں, ان کی ڈیپتھ کا کانسیپٹ, ان کی ہائٹ کا کانسیپٹ, اس کے لیے ہم تھرڈ ڈائمینشن کا وے استعمال کریں. لیکن جب باری آئے گی اس کو دکھانے کی, اس کو شو کرنا ہے کہ اب وہ نظر کیسا آ رہا ہے جہاں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سو ڈیپینڈنگ اپون آر کرنٹ پوائنٹ آف ویو وچ کین بی اپ ہیئر, ڈاؤن دیئر اور ان پیرالل, اس صورت میں اس آبجیکٹ کی کیا شکل نظر آ رہی ہے اس کو دکھانے کے لیے ہمیں پروجیکشن کا سہارا لینا پڑے گا. اینڈ پروجیکشن کے بارے میں ہم نے آج بات کی ہے کہ اس کی بہت ساری ویریشنس ہیں. ایک دفعہ پھر ہم ریکیپ کرتے چلتے ہیں کہ کتنی ڈفرینٹ طرح کی ہمارے پاس پروجیکشن ہیں جن کا آج ہم نے ذکر کیا, اور پھر ان کی ملٹیپل سب ڈویژنس وہ کون کون سی ہیں. تو آج ہم نے صاحب بات کی ہے پیرالل پروجیکشن کی اور پرسپیکٹو پروجیکشن کی. پرسپیکٹو پروجیکشن کی ڈیٹیلز ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے, لیکن آج پیرالل پروجیکشن کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا اس کو ایک دفعہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں. ایسی صورت میں جبکہ ہمارے پروجیکٹرز جو کہ پیرالل ٹو ایچ ادر ہوں, ہمارے ویو پلین پر 90 ڈگری کے اینگل پہ انٹرسیکشن کر رہے ہوں, تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری پیرالل پروجیکشن جو ہے وہ آرتھوگرافک پیرالل پروجیکشن ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیرالل آنے والے پروجیکٹرز ویو پلین کے ساتھ اینگل 90 ڈگری کے علاوہ کوئی بنا رہے ہوں, تو اس صورت میں اس قسم کی پیرالل پروجیکشن اوبلیک پروجیکشن کہلاتی ہے. اس کی ویریشنز جو آرتھوگرافکس کی ہم نے دیکھی ہیں ان کے اندر ملٹی ویو اور ایگزونومیٹرک ویوز ہیں. ایگزونومیٹرک کے اندر ہم نے 3 ڈفرنٹ سب ڈویژنس ایز آئسومیٹرک, ڈائمیٹرک اور ٹرائیمیٹرک دیکھی, اور پھر ہم نے اوبلیک کے 2 اسپیشل کیسز ایز کیویلیئر اینڈ کیبنٹ ان کو دیکھا. پیرالل پروجیکشن کے اندر جبکہ ہماری جو لائنز ہیں وہ پیرالل بھی ہیں اور ویو پلین کے ساتھ رائٹ اینگل کے اوپر انٹرسیکشن بھی کر رہی ہیں, تو اس صورت میں جو اوریجنل لینتھس ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں. جو بھی ہمارا لائن سیگمنٹ ہے یا آبجیکٹ ہے, کوئی جیسے کیوب ہے, کیوب کی اگر ایک سائڈ لینتھ ہے, جس طرح سے ہماری ماڈلڈ ہوگی ان 3D اسپیس اسی طرح سے وہ ایز اٹ از سیم لینتھ انٹیکٹ رہتی ہوئی ہمارے پروجیکٹڈ پلین کے اندر آ جائے گی, پلین آف ویو کے اندر دکھائی دے گی. اور پیرالل پروجیکشن ہے, لہذا تمام پروجیکٹرز, تمام ریفرنس پوائنٹس سے آنے والے پروجیکٹرز وہ ایک دوسرے کے پیرالل ہوں گے. دے ول بی میکنگ دا سیم اینگل ود دا ویو پلین. وہ سیم اینگل اگر 90 ڈگری کا ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس صورت میں اس کو ہم آرتھوگرافک پیرالل پروجیکشن کہیں گے, اور اگر وہ 90 ڈگری کا نہیں ہے تو دیٹ وڈ بی اوبلیک. تو اگر تو ہم نے ان جنرل بات کی ہے کسی ایک پوائنٹ کو پروجیکٹ کرنے کی, لیکن ضروری نہیں ہے, مطلب ہمارے پاس جو بھی آبجیکٹ ڈیفائن ہو رہا ہے وہ ملٹیپل ریفرنس پوائنٹ سے مل کے بنا ہو سکتا ہے. جیسے پالیگونس کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, ان کی ڈیفینیشن جو ہے ان ٹرمز آف ورٹیسز ہو رہی ہوتی ہے. سو وٹ ایور دوز ریفرنس پوائنٹس وی ہیو گاٹ, ان سب کو ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان کا جو امیج ہے وہ ویو پلین کے اوپر فارم کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ وڈ بی یوزڈ ٹو کم اپ ود دا کوآرڈینیٹس دیٹ وڈ بی ایونچولی یوزڈ ٹو ڈسپلے دا آبجیکٹ آن دا اسکرین. پھر ہم نے بات کی تھی ملٹیپل ڈفرینٹ ویوز کی. تو اگر تو ہمارے پاس ملٹیپل ویوز ملتے ہیں کسی بھی ایک آبجیکٹ کے, مطلب پروجیکشن اس طرح کی ہے کہ اس کی ملٹیپل سائڈز کو ایک وقت میں دیکھا جا سکتا ہے, تو اس کو ہم ایگزونومیٹرک پروجیکشن کہتے ہیں. اور پھر ایگزونومیٹرک پروجیکشن کی ہم نے ملٹیپل ویریشنز ان کو ڈسکس کیا. لائک آئسومیٹرک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آئسومیٹرک پروجیکشن میں جو ہمارے پروجیکشن کی ڈائریکشنز ہیں ود آل دا ایکس وائی اینڈ زی ایکسز سیم اینگل بنا رہی ہوتی ہیں, سنگل اینگل بنا رہی ہوتی ہیں, دیٹ از وائی اٹ از کالڈ آئسومیٹرک. اور اگر ڈائریکشن آف پروجیکشن ہمارے پرنسپل ایکسیز کے ساتھ 2 ڈفرینٹ اینگلز بنا رہی ہوں تو اس کو ہم ڈائمیٹرک کہتے ہیں. اور اگر تینوں ایکسیز کے ساتھ 3 ڈفرینٹ اینگلز بن رہے ہوں تو اس صورت میں اسے ٹرائیمیٹرک, ایگزونومیٹرک, آرتھوگرافک پروجیکشن کہا جاتا. اس کے بعد ہم نے بات کر لی اوبلیک پروجیکشن کی, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ لائنس تو ابھی بھی پیرالل ہوں گی بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیرالل پروجیکشن, لیکن یہ پیرالل لائنس ویو پلین کے ساتھ رائٹ اینگل کی بجائے کوئی اور اینگل بنا رہی ہوں گی. سو سم ادر اینگل دین 90 ڈگریز اگر وہ بن رہا ہے پروجیکٹرز کا ود دا ویو پلین, تو اس صورت میں یہ پروجیکشن جو ہے وہ اوبلیک پروجیکشن کہلاتی ہے. پھر ہم نے ایک السٹریشن کی مدد سے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے ہم میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں پیرالل پروجیکشنز کو.
تو جو ابلیک پروجیکشنس ہیں اور آرتھوگرافک پروجیکشنس ہیں ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کچھ ریلیشن شپس اسٹیبلش کیے, اور اس کے لیے ہم نے ویو پلین جو ہے وہ لیا جو کہ ایکس وائی کے پیرالل ہے, اور ویو پوائنٹ ہم نے اپنا زی ایکسس کے اوپر لے لیا, اور وہاں سے جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو کسی بھی پوائنٹ ایکس وائی زی کی آرتھوگرافک پروجیکشن ہم دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ ایکس وائی پہ بن رہی ہے, اور اسی طرح سے اگر ہم اس کی ابلیک پروجیکشن کی بات کریں تو دیٹ وڈ بی سم ادر پوائنٹ, بیکاز 90 ڈگری کا اینگل نہیں بن رہا ہوگا اس پروجیکٹر کا, سم اینگل ادر دین 90 ڈگری بن رہا ہوگا, تو اس کو ہم نے کہا کہ وہ ہم ایکس پی وائی پی لے لیتے ہیں, اور پھر ہم نے ان ٹرمز آف ایکس پی وائی پی, دا لینتھ ان بٹوین دا 2 points and the angle made by this line with the horizon of the view plane and the incident angle of the oblique projection, ان سب کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے وہ ریلیشن شپس اسٹیبلش کیے جن کی مدد سے ہم میتھمیٹیکلی یہ پروجیکٹڈ پوائنٹس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے انہی ویلیوز کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہوموجینئس کوآرڈینیٹس والا میٹرکس بنا لیا فار پیرلل پروجیکشنز, اور اس کے لیے ہم نے جو میٹرکس لکھا تھا that had third column of the matrix as the first two values as L1 cos of phi and L1 sin of phi. Your phi happens to be the angle made by the line connecting the point xy and the xpyp with the horizon of the view plane. اور پھر ہم نے کچھ ویریشنز oblique projections کی جو ہیں ان کو ڈسکس کیا. 2 ویریشنز اسپیسیفکلی ہم نے دیکھی جن کے اندر کیویلیئر اور دوسری پروجیکشن ہمارے پاس کیبنٹ پروجیکشن تھی. تو کیویلیئر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہماری جو لینس ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں ایز اٹ از, اور کیبنٹ کے کیس میں لینس ور ایکچولی ہاف. سو دیز ویریشنز اینڈ پیرالل projection details we have talked about today. I hope you would have enjoyed them. ہم ان کی امپلیمنٹیشن بھی کرنا چاہیں گے. We will be talking about the perspective projection next time, and I hope you would be joining us again. Inshallah. اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.